बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है वहाँ से शुरू करते हैं। आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबात हो रहे हैं। ये लगभग 5 मिलियन की आबादी है और इसके लिए भी 3 हिस्सों में इंतखाबात रखे गए हैं। यानी आबादी लाहौर से आधी भी नहीं है और इंतखाबात हो रहे हैं 3 हिस्सों में आज़ाद कश्मीर में। वजह यह है कि वहाँ के लोग डट कर खड़े हैं, वो पीछे हट नहीं रहे और एस्टेब्लिशमेंट को हर हाल में वहाँ पे एक कठपुतली हुकूमत कायम करनी है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो यही है, अब आप इससे आंखें चुरा सकते हैं। बिलावल ने पूरी कोशिश की किसी तरह वो लोगों को राम कर सकें, उन्हें ये कह सकें कि वो अपोजिशन में थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे आज़ाद कश्मीर के लिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें चाहिए, उन्हें जिताया जाए ताकि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ दिला सकें। हालांकि इस वक्त बिलावल की ही हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, आज़ाद कश्मीर में उनका वज़ीर आज़म है, सारा सेटअप उनके कंट्रोल में है और उन्होंने ही जितना जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं और जितने भी गलत फैसले हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने किया। और वफाक के अंदर PMLN बैठी हुई है। जो कुछ भी वफाक की जानिब से हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, उसके लिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी सरकार जिम्मेदार। अब देखें ना, कभी ये सिंध के बच्चे बन जाते हैं कि जी मैं सिंध का बेटा हूँ, सिंध की बेटी हूँ, कभी ये बन जाते हैं मैं पंजाब की बेटी हूँ, मैं पंजाब का बेटा हूं। अब ये सारे जाके आज़ाद कश्मीर के बच्चे और बेटे बेटियां बन गए। तो ये सिर्फ सियासतदानों का रिश्ता अवाम के साथ सिर्फ इलेक्शन तक ही होता है। ये इलेक्शन के नारे और दावे चल रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा था पाकिस्तानियों को कि हम आपको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। फिर हमने देखा कि जो 100 यूनिट वाले हैं उनके भी बिल इतने आए कि माजी में 500 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे, 400 यूनिट के भी इतने बिल नहीं आते थे जितने बिल इन्होंने 100-150 यूनिट वालों को भेजना शुरू कर दिए। तो 300 यूनिट तक इन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल मुफ्त देना था और बेशुमार वादे इन्होंने पाकिस्तानियों से किए थे। महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल 70 रुपए लीटर होगा। जिस शख्स ने पेट्रोल 70 रुपए लीटर देने का वादा किया था, उस शख्स के दौर में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वही लगभग 125 रुपए का है। इतना इन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और फ्रॉड किया। ऐसा ही झूठ और फ्रॉड ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ भी करेंगे। तो ज़्यादा उम्मीदें बांधने की ज़रूरत नहीं है। आप वोट डालना चाहते हैं, निकल कर वोट डालें, लेकिन आप खातिर जमा रखिए। ये लोग कभी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे और मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि इन दोनों जमातों को लगभग 50-50 साल होने वाले हैं। इनकी सियासत को 50-50 साल लगभग होने वाले हैं और इन्होंने इन 50-50 सालों में कई मरतबा बारियां लगाई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को इसके बदले में इन्होंने दिया कुछ नहीं। आज का खेल क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब से थोड़ी देर के बाद कुछ मनाजिर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग वो मनाजिर डालेंगे। काला चैनल भी इसमें अपना रोल प्ले करेगा। किया ये जाएगा और ये अहकाम जारी किए गए हैं दोनों पोलिटिकल पार्टीज को कि आपके जितने भी कारकुन हैं, बच्चे बचाए आपके पास, आपने उन्हें वोट डालने का नहीं कहना, आपने उन्हें पहले कतार में लगने का कहना है। कोशिश करें कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग कतारों के अंदर खड़े हुए नजर आएं और वहां पे आप लोगों की वीडियोस बना लें और फिर आप सोशल मीडिया पे डालें कि देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले आज़ाद कश्मीर में वोट डालने के लिए। देखें हर MNA या MPA के 100, 200, 400 लोग तो अपने जाती होते ही है ना, पंजाब में भी, सिंध में भी। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, को बहुत ज्यादा नहीं तो 100, 200, 300, 400 लोग तो उनके अपने जाती होते हैं, फैमिली बरादरी के करीबी। मुलाजमीन ही जो है वो 50-60 बंदा निकल आता है कम से कम घर से ही। तो इन लोगों को खड़ा करके आपने लाइनें बनाकर दिखानी है कि जनाब ये देखें लाइनों में लोग लगकर वोट डालने के लिए खड़े हैं, ताकि ये तासुर दिया जाए कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि ओवरऑल कोई इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं। आपको ये वीडियो थोड़ी देर में नजर आ जाएगी, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो कोशिश करेंगे आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट करने की। जितना वो रिपोर्ट कर पाएंगे वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हमें बताएंगे या हमारे जैसे और दोस्तों को बताएंगे, तो हकायक आपके सामने आ जाएंगे। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले PMLN ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और इस मरतबा कुल्हाड़ी थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हाथ में। जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले। कश्मीरियों को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को गद्दार करार दे दिया और भारत के साथ, राव के साथ उसके ताने बाने जोड़ दिए। यानी मैं हैरान हो रहा हूं, कोई इतना अक्लमंद भी हो सकता है कि इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले वो जिस इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है वहां के लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दे। वो ये कह दे कि ये लोग जो है वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं या ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा है। हमने जी राह का कोई एजेंट और कोई सहूलतकार पकड़ लिया है, पता चला जनाब कि ये सारा काम जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मामलात में हो रहा है और उनके ताने बाने उनके साथ जुड़ते हैं।
یہ بہت ہی بیوقوف آدمی ہوگا جو کوئی ایسی حرکت کرے گا. بہرحال آپ کے انفارمیشن منسٹر نے یہ حرکت کی ہے, اس کا خمیازہ تو پی ایم ایل این کو بھگتنا پڑے گا آج کے الیکشن میں, کیونکہ کشمیری ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں, ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن دیکھیں ان کو اعتماد بڑا ہے, اعتبار بڑا ہے ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں. ان کو پتا ہے کہ وہاں کے جو سیکٹر کمانڈر صاحب ہیں یا وہاں کے جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہیں, جو پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب, یہ لوگ ہمیں جتوا دیں گے. پی ٹی آئی ویسے ہی مقابلے سے باہر ہے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن لڑی نہیں رہی. تو یہ ٹوٹل 4-5 جماعتیں ہیں جو الیکشن میں, جن میں خاص طور پہ پیپل پارٹی کا اور فضل الرحمان صاحب کا اتحاد ہوا ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑ رہی ہے, اور ایک اتحاد کروایا گیا ہے مسلم کانفرنس کا اور آئی پی پی کا. تو یہ جناب 4-5 جماعتیں ہیں جن کے لیے میدان کھلا چھوڑا گیا ہے, اور انہی میں سیٹیں بانٹ کے تو آپس میں ان کی حکومت بنا دی جائے گی. اور ان کو پتا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے ہمیں عوام کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جن کے جوتے ہم پالش کریں گے وہ حکومت بنا کر دیں گے. تو اس لیے اب یہ کسی کو غدار کہیں, چور کہیں, ڈاکو کہیں, لوگوں کو ناراض کریں, اس سے انہیں فرق کوئی نہیں پڑتا. علیمہ خانم ناظرین جہاں جہاں پبلک میں جا رہی ہیں کافی اچھا ان کو رسپانس مل رہا ہے. انہوں نے 3 مطالبات سامنے رکھے ہیں. یہ تینوں مطالبات بڑے امپارٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا جی جو ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں, اور ہم نے پارٹی سے بھی کہا ہے کہ آپ پلاننگ کریں اور تیاری پکڑیں, ہم تیار ہیں, لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کا اسپتال میں علاج کروایا جائے. ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کی قید تنہائی کا خاتمہ کیا جائے, ان کی ملاقاتیں بحال کی جائیں, ان کے تمام قانونی حقوق بحال کیے جائیں. تیسرا مطالبہ انہوں نے کہا جی ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ججز اگر انصاف نہیں دے سکتے تو وہ اپنے گھروں کو جائیں, نا انصافی کر کے مجرم نہ بنے, عدالتیں بند کریں اور اپنے گھر جائیں. نا انصافی کرنے والے ججز گھر جا کر بچوں کو کیا بتائیں گے؟ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے بدلے حرام کا پیسہ گھر لا رہے ہیں. ججز کی ذمہ داری ہے کہ وہ نا انصافی کے خلاف ڈٹ جائیں, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ جناب علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ ہے. اس میں نا ایک چیز آپ اور دیکھ لیں کہ علیمہ خانم نے کہا کہ 5 اگست کو ہم ایک فیصلہ کن مارکا کریں گے. دیکھیں دونوں کی احتجاج تو دونوں کرنا چاہتے ہیں, مقصد بھی ایک ہے. چاہے پاکستان تحریک انصاف بطور ایک پولیٹیکل پارٹی, ابل تو ابھی اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف نام کی کوئی پارٹی ہے ہی نہیں. ابھی تو اقتدار کے اندر آپ تحریک انصاف کا اقتدار یا تحریک انصاف کا ممبر آپ یہ کہہ تو سکتے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن نے تو پارٹی فارغ کی ہوئی ہے. تو ایک طرف جو لیڈرشپ ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائے. جو عمران خان کی بہنیں ہیں یا علیمہ خانم ہے یا پبلک کے ساتھ جو ان کا ایک ریلیشن بنا ہے پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائے. لیکن مجھے نا ان کے اندر کوئی ربط نظر نہیں آ رہا, ان کے اندر کوئی کوارڈینیشن بہتر نظر نہیں آ رہی. علیمہ خانم یہ کہتی ہے کہ 5 اگست کو فیصلہ کن مارکا ہوگا. وہ جانا چاہتی ہیں اڈیالہ کی طرف, وہ جانا چاہتی ہیں احتجاج کی طرف, اور وہ بھرپور احتجاج کرنا چاہتی ہیں 5 اگست کو. جبکہ لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ جناب ہم تو ایک جلسہ کریں گے اور جلسے میں آئندہ کے لیے ہم لائے عمل دیں گے. یعنی ہم بتائیں گے کہ آئندہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, یا تحریک کا جو اعلان ہے وہ ہم کریں گے. وہاں پہ تحریک کا اعلان کئی مرتبہ ہوا, لائے عمل کا اعلان بھی کئی مرتبہ ہوا, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. یہ باتیں عمران خان کی بہنیں بھی سمجھتی ہیں. جیل میں عمران خان صاحب کو یہ باتیں سمجھ آ رہی تھی, وہ احکامات جاری کرتے تھے, پھر ان کی ملاقاتیں ہی بند کر دی گئی. اب وہ جیل میں کسی سے ملیں گے, کوئی بات کریں گے, بات باہر آئے گی تو پھر ہی پتہ چلے گا نا. تو جب ان کی ملاقاتیں بند کر دی, بات چیت ہو نہیں سکتی, ان کا پیغام باہر آ نہیں سکتا, تو پھر کون طے کرے گا؟ پھر تو عمران خان صاحب کے جو پرانے پیغامات ہیں وہی طے کریں گے. اب پرانے پیغامات عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا پہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرل ہیں اور وہ لگائے جا رہے ہیں. 2 چیزیں بہت وائرل ہوئی, ایک علیمہ خانم, عمران خان کی پرانی فوٹیج ان کے ساتھ جوڑ کے دکھائی گئی, اور دوسرا جو زیادہ ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کے پرانے ٹویٹس جس میں انہوں نے احکامات جاری کیے تھے اپنی پارٹی کو, سہیل افریدی کو یا جو جنید اکبر صاحب ہیں ان کو یا باقی لوگوں کو, وہ احکامات یا پارٹی کو یا لوگوں کو جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا وہ ساری چیزیں دوبارہ وائرل کی جا رہی ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. تو دباؤ کافی بڑھے گا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ, اور ایسا نہیں ہے کہ لڑائی آج ختم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے عاصم منیر صاحب کے حکم پر, ان کے حکم کا انتظار ہے, علیمہ خانم کو بھی گرفتار کر لیا جائے. ہو سکتا ہے عمران خان کی باقی بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے. تو کیا اس سے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یا معیشت کا پہیہ چل پڑے گا, یا یہ تحریک رک جائے گی, یا عمران خان کی سوچ بدل جائے گی؟ نہیں, عمران خان اور سخت ہو جائے گا. آپ ظالم کا ایک اور سٹیٹس پا لیں گے, آپ ظلم میں ایک درجہ آگے چلے جائیں گے, اور مظلوم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. بس یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے.
آپ ایک سلسلہ بند کریں گے، ایک آواز کو بند کریں گے، دوسری کھڑی ہو جائے گی، آپ دوسری آواز کو بند کریں گے، تیسری کھڑی ہو جائے گی. یہ مزاحمت ہے اور یہ چلتی رہے گی، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی اس شکل میں کبھی اس شکل میں، کبھی کسی خاتون کی آواز میں کبھی کسی مرد کی آواز میں، کبھی بہت زوردار طریقے سے کبھی ہلکے ہلکے انداز میں، کبھی اون کھوسا کی طرح کوئی آدمی اٹھے گا اور وہ ایک ایسا اشارہ دے جائے گا جس سے آپ کا سارا بیانیہ دبردوس ہو جائے گا، کبھی کوئی بہت مضبوط آواز ارشد شریف کی طرح اٹھے گی اور وہ دو ایسے جملے بول دے گی جو آپ کا پیچھے ہی نہیں چھوڑیں گے. یہ لڑائی چلتی رہے گی، یہ جان نہیں آپ کی چھوٹنی جب تک کہ آپ اپنے آئینی کردار میں واپس نہیں جاتے. یہ بات میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں، جتنی جلدی ان کو سمجھ آئے گی اتنا پاکستان کا بھلا ہو جائے گا اور اتنا ہی پاکستان کے لیے معاملہ بہتر رہے گا. ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک الزام لگایا تھا. انہوں نے کہا جی یہ لگ بھگ 3000 ارب روپیہ یہ لوٹ کے گلف ممالک میں لے گئے. پیپلز پارٹی پہ انہوں نے الزام لگایا. تو ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں دوست شہزاد اقبال صاحب، انہوں نے سوال کر لیا رانا ثناء اللہ صاحب سے. انہوں نے پوچھا جناب کہ آپ نے کہا تھا کہ 3000 ارب یہ لے گئے لوٹ کے، تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ رانا صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا سوال کرنے کا، یعنی ہم جس پہ مرضی الزام لگائیں آپ سوال بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں پبلک کا پیسہ چوری ہوا نا، 3000 ارب جو چوری ہو کر گیا وہ رانا ثناء اللہ کی جیب سے یا نواز شریف کی جیب سے تو نہیں گیا. جو وہ کہتے ہیں جی ہمارا پیسہ گیا، آپ کو کیا لگے؟ نہیں، یہ قوم کا پیسہ چوری ہو کر گیا. اور جو میڈیا کام کرتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں نا، اس کو سنتے ہیں. تو میڈیا نے تو وہ خبر پہ کام کرنا ہے. جب 3000 ارب چلا گیا تو میڈیا تو پوچھے گا جناب آپ کہہ رہے ہیں چلا گیا، کہاں چلا گیا، کون لے گیا اور کیسے واپس آئے گا؟ یہ سوال تو میڈیا کو کرنے ہیں. تو رانا صاحب کہتے ہیں نہیں جی اس سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہو جائے گی، یعنی اس سے بد اعتمادی. یعنی آپ پیٹ پیچھے ایک دوسرے کو جو مرضی سٹیٹمنٹ دیتے رہے، آپ کے سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ سے سوال بھی نہ کیا جائے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ رانا ثناء اللہ کی نا پرانی عادت ہے، میں بتاتا ہوں کیسے. یہ بات ہے اس وقت کی جب شہباز شریف پہلی مرتبہ واپس آنے کے بعد وزیر اعلیٰ بنا پنجاب کا اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہوا کرتی تھی. پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز نے احتجاج شروع کر دیا. ان کا احتجاج بہت زیادہ وسیع ہو گیا. اس احتجاج کے نتیجے میں ایمرجنسی بھی بند ہو گئی اور آؤٹ ڈور بھی بند ہو گیا. کچھ مریضوں کا انتقال ہو گیا. حکومت نے ڈاکٹروں کے اوپر پرچے دینا شروع کر دیے کہ جو مریض مرے ہیں اس کے لیے ذمہ دار ڈاکٹرز ہیں. پھر کچھ دن گزرے، ڈاکٹروں کی اور حکومت کی صلح ہو گئی. جب یہ ڈاکٹر اور حکومت اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم میڈیا والوں نے وہاں پہ سوال پوچھا کہ جناب جو مریض مر گئے تھے آپ لوگوں کی لڑائی میں، اب اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ تو رانا ثناء اللہ نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت کہا تھا اس کے لیے ذمہ دار میڈیا ہے. تو میڈیا والے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، جناب ہم کہاں سے آگے ذمہ دار؟ کہتے جی کیونکہ آپ خبریں دے رہے تھے لوگ مر رہے تھے تو آپ نے بتایا لوگ مر رہے تھے، آپ ذمہ دار ہیں اس کے لیے. تو رانا ثناء اللہ صاحب گول مول جواب دے کے نکل لیے. ڈاکٹر بھی ان کی شکل دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے. ہم بھی سوچ رہے تھے یار عجیب ڈٹائی ہے، یعنی پہلے خود آپس میں لڑتے رہے، مریض مر گئے، پرچے ڈاکٹروں پہ دے دیے. آج جب صلح ہوئی تو ہم نے پوچھا جناب کہ جو مر گئے مریض ان کا کیا بنے گا؟ تو اس پہ ہمیں جواب کیا دیا کہ جناب اس کے لیے ذمہ دار میڈیا ہے، نہ ڈاکٹر ذمہ دار ہیں نہ حکومت ذمہ دار ہے، کیونکہ ہماری ہو گئی ہے صلح. تو یہ پرانا واردات کا طریقہ ہے. محسن نقوی نے بھی کہا تھا نا کہ لگ بھگ 100 ارب ڈالر پاکستانیوں کا لوٹ کر پہنچا دیا گیا ہے پاکستان سے باہر. دبئی میں چلا گیا، باقی عرب ممالک میں چلا گیا. 100 ارب ڈالر. عاصم منیر صاحب کہتے ہیں پیسہ لے کر پاکستان آؤں گا، ابھی امریکہ سے 10 ارب ڈالر مانگتے ہیں. 100 ارب ڈالر پاکستان سے نکل گیا 3 سال میں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ پیسہ گیا کہاں پہ اور واپس کیسے آئے گا. ایک خبر حامد میر صاحب نے بھی دی ہے. حامد میر صاحب بڑے شاندار جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے ہمیشہ بڑی اچھی خبریں دی ہیں، بہت بڑی بڑی خبریں بریک بھی کی ہیں انہوں نے. اور ان کی جو چیز مجھے ایک پسند ہے نا حامد میر صاحب کی، دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے ماضی میں کچھ چیزوں سے اختلاف رہا، آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی آواز نہیں بند ہونے دیتے. حامد میر صاحب کو جب کبھی آف ایئر بھی کیا گیا تو وہ کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم پکڑ کے نا وہ اپنی آواز بند نہیں ہونے دیتے، وہ بات کرتے رہتے ہیں. ہمارے بہت سارے صحافی وہ تھک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، جب ان کا ٹی وی چینل ان سے چھین لیا جاتا ہے وہ بولنا ہی بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جب کھلے گا ٹی وی چینل تو پھر دیکھیں گے. نہیں، حامد میر صاحب کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم پکڑ کے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. یہ ان کی اچھی بات ہے. میر صاحب نے خبر دی ہے جی کہ اب 28ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، 29ویں بھی، 30ویں بھی، 31ویں بھی، 32ویں بھی. یہ وزیر اعظم کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے ساری، اور ایک بڑا میگا سٹرکچر ہے جو آئین کے ساتھ کیا جانا ہے. ایک بہت بڑا نیا سٹرکچر ہے، ڈیزائن ایک کیا ہوا ہے پورا، اور اس کو کرنے کے لیے ساری ترامیم ایک ایک کر کے پاس کی جائیں گی. حامد میر صاحب کو یہ ایک سورس نے خبر دیا. آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی ایک سورس اسی طرح سے یہ بات کر رہا تھا، اور اس نے مجھے کہا
عمران صاحب آپ تو 28ویں ترمیم کو رو رہے ہیں نا اپنے ویلاگ میں, 29ویں 30ویں 31ویں 32ویں 33ویں بھی آ رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں, پہلے سے پڑی ہوئی ہیں. یہ مجھے میرے ایک سورس نے کہا تھا, لیکن مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا. آج حامد میر صاحب نے خبر دی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی دوبارہ اس کو ری چیک کریں. وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ کیونکہ 28ویں آئینی ترمیم میں یہ بہت سارے اور ایسے کام کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کو جمہوری نقطہ نظر سے مزید برباد کر دیں گے, پاکستان کے اداروں کو مزید کمزور کر دیں گے اور ہمیں مزید دھکیل دیں گے گہرائی کے اندر. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 28ویں آئینی ترمیم میں کروانے جا رہی ہے. اب کیونکہ 28ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے بہت گند مارنا ہے تو یہ اس کو نارملائز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ 28ویں کو روتے 29ویں 30ویں 31ویں 32ویں نارملائز کرنے کے لیے, وہ بھی تیار پڑی ہیں. یہ صرف آپ کو سائیکولوجیکلی نارملائز کرتے ہیں کہ جناب ہم تو پیٹرول کی قیمت 1000 روپے لیٹر بھی کر سکتے ہیں. آپ جب یہ کہتے ہیں اور پھر آپ 5 روپے بڑھا دیتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے یار 1000 شکر نہیں ہوا. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ یہ ایک سائیکولوجیکل گیم ہے جو یہ کھیلتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم 10,000 آدمی کو گولی مار سکتے ہیں, وہاں پہ 2 یا 4 آدمی مارے گئے تو وہ کہیں گے یار تو 10,000 کو مار سکتے تھے, ہم نے نہیں مارا, ہم نے تو بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, لیکن 4-6 بندے تو مار دیے نا, تو وہ کسی کھاتے میں نہیں آئیں گے. اسی طرح جہاں پہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو اربوں خربوں کی کرپشن کر سکتے ہیں, یہ تو بھائی جان چند ہزار کا یا چند لاکھ کا معاملہ ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اسی طرح یہ آئینی ترمیم کو بھی نارملائز کرنے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے اس کو ری چیک کرنا چاہیے, کیونکہ مجھے جب یہ خبر دی گئی تھی تو میں نے اس کو اس اینگل سے دیکھا تھا, میں نے ری چیک بھی کیا تھا, تو مجھے کہیں اور سے کوئی شواہد نہیں ملے تھے. تو یہ سسٹم بعض اوقات خبریں پھیلاتا ہے, جعلی خبر اپنے سورسز کے ذریعے سے باہر نکالتا ہے. میر صاحب بہت سمجھدار اور بہت پرانے اور گھاگ جرنلسٹ ہیں, مجھے پتا ہے کہ وہ نتیجے تک بہت جلدی پہنچ جائیں گے. ناظرین, پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف ایک باقاعدہ ڈاکومنٹری چلائی گئی ہے DW نیوز پہ. دیکھیں کوئی اچھی خبر نہیں ہے. پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے ہمیشہ سے نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا رہا, ہمیشہ سے کہا جاتا رہا پاکستان ایک کمزور ملک ہے, یہاں دہشت گردی ہے, یہاں پہ انتہا پسندی ہے, یہ مالی نقطہ نظر سے بہت کمزور ہے, انتظامی نقطہ نظر سے بہت کمزور ہے, فوج کا بہت زیادہ کنٹرول ہے اس ملک میں, جمہوریت نہیں ہے, تو یہ جو ایٹمی اثاثے ہیں یہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. بار بار یہ کہا جاتا رہا, ماضی میں پروپیگنڈا کیا جاتا رہا. ابھی باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ اس کے حوالے سے جرمنی کا ایک جو اسٹیٹ سپانسرڈ ادارہ ہے DW, اس نے ایک ڈاکومنٹری, یہ 52 منٹ کی ڈاکومنٹری, اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ انہوں نے پاکستان میں کتنے کیڑے نکالے ہیں. ڈاکومنٹری کا عنوان ہے پاکستان نیوکلیئر پاور ایٹ اے کراس روڈ, یعنی ایک دوراہے کے اوپر کھڑی ہوئی نیوکلیئر پاور پاکستان. یہ ان کا ایک جو نام رکھا ڈاکومنٹری کا وہ انہوں نے یہ رکھا. وہ کہتے ہیں یہاں انتہا پسندی ہے, عدم برداشت ہے, تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے, مالیاتی دیوالیہ پن ہے, معیشت بہت ناقص ہے پاکستان میں, سیاسی پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے, ملک کا سب سے مقبول آدمی جو ہے وہ جیل کے اندر پڑا ہوا. ہر چیز انہوں نے ایک ایک بتائی اور بتا کے انہوں نے کہا جی کہ جو ایک کمزور اور بدعنوان سیاسی اشرافیہ اور سیاست پر فوج کا مضبوط کنٹرول ہے اس وقت, یہ ساری چیزیں پلس مائنس کرنے کے بعد وہ یہ تو نہیں بتاتے کہ اب رستہ کے آگے بڑھنے کا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی طاقت ہے اور ایٹمی اثاثوں کی حفاظت اور سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں یہ حالات. یہ سوال انہوں نے چھوڑا. تو یہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا. اور دیکھیں جب آپ اس قسم کے حالات پیدا کرتے ہیں نا, جب آپ ظلم اور بربریت کرتے ہیں, جب آپ معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, جب آپ دہشت گردی کو سپانسر کرتے ہیں کہ آنے دو دہشت گردوں کو, کوئی بات نہیں, اور پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, جب آپ اس قسم کے تجربے کرتے ہیں, انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کرتے ہیں, تو پھر دنیا آپ کو شک کی نظر سے ہی دیکھتی ہے. پھر آپ دنیا کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر انگلی اٹھائے. دنیا تو ہم پہ پہلے بھی انگلیاں اٹھاتی تھی, بلا وجہ بھی اٹھاتی تھی, اب آپ انہیں انگلیاں اٹھانے کے لیے وجہ بھی فراہم کر رہے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو ان چیزوں پہ اگر کوئی بہتری لا سکتا ہے ان چیزوں میں اور ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کا سیاستدان ہے, پاکستان کا ایک مثبت چہرہ, پاکستان کے سویلینز, وہ ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ملٹری جنرلز کبھی بھی ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور کبھی بھی ایک اچھا سافٹ امیج ہمارے ملک کا وہ نہیں بنا سکتے, بنا پائیں گے بھی نہیں. عبدالحکیم کاکڑ صاحب جو شہید ہوئے جج صاحب, ان کے قتل کے حوالے سے بلوچستان میں جس طرح آواز اٹھ رہی ہے اور جس طرح اندر ہی اندر ایک لاوا پکڑا ہے, یہ کسی کو آئیڈیا بھی نہیں ہے. آپ بلوچستان میں کسی سے بھی بات کریں, وہ عبدالحکیم کاکڑ شہید کی بات کرتا ہے کہ یہ ایک انصاف پسند جج تھے, انہوں نے کافی ایسے فیصلے دیے جن میں بہت انصاف ہوا تھا. خاص طور پہ CTD کے خلاف انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا. عبدالحکیم صاحب جو جنہیں قتل کیا گیا, انہوں نے تربت میں CTD کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا. CTD نے بالاچ مولا بخش کو مبینہ طور پہ حراست میں لے کر قتل کر دیا تھا.
جس کے بعد بلوچستان میں شدید احتجاج ہوا تھا، جو اسلام آباد میں 1 مہینے تک جاری رہنے والے دھرنے پر ختم ہوا تھا یہ احتجاج. اور اسی کیس میں جج عبدالحکیم نے جو فیصلہ لکھا تھا وہ یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ I cannot be believed that 3 terrorists attacked upon CDD team with deadly weapons, but surprisingly no one from CDD team sustained a minor injury, while deceased Balaj, who was in their custody, has died. وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا کہ دہشت گرد حملہ کرتے ہیں CDD کے اوپر، کوئی بندہ بھی ان کا معمولی زخمی نہیں ہوتا اور بالاج جو ان کی کسٹڈی میں ہے وہ مر جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ CDD کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے. اب اس طرح کا فیصلہ کرنے والے ججز، اب وہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ سکواڈ نے قتل کیا ہے جج صاحب کو، عبدالحکیم کاکڑ صاحب کو. ایک ڈیتھ سکواڈ تھا جس نے قتل کیا ہے. اب یہ ڈیتھ سکواڈ جو ہے ان کو فری ہینڈ ہے بالکل، وہاں پہ یہ وہاں گھومتے ہیں پھرتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑے دن پہلے اختر مینگل صاحب نے بھی کہا، اسی کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے تھے محمود خان اچکزئی صاحب بھی، باقی لوگ بھی، بلوچ پشتون سب کہتے ہیں کہ ڈیتھ سکواڈ بنے ہوئے ہیں اور وہ بندے مار رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو فری ہینڈ ہے. تو یہ جج صاحب والا معاملہ جو ہے نا، اس میں انصاف نہ ہوا تو یہ بلوچوں کو ایک اور ایسا مدعا مل جائے گا جو لمبا چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.